Welcome to the Bridge of Pearls Official. Where every pearl carries a story of healing, wisdom, and light. कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में सब कुछ ज़ाहिरी तौर पर ठीक दिख रहा होता है, लेकिन अंदर खामोशी से कुछ बदल रहा होता है। जो कुछ ऐसे असरात जो फौरी तौर पर नज़र नहीं आते, मगर धीरे धीरे दिल, जहन, रूह और अमाल पर अपना असर छोड़ जाते हैं। और अक्सर गहरी तब्दीलियाँ वहीं होती हैं जहाँ जो खामोशी से हो जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। This side Advocate Anaraman शेख सिद्दीकी और वेलकम टू द ब्रिज ऑफ पर्ल्स ऑफिशियल। ये एक ऐसी जगह है जहां हम दीन, रूहानियत, इनर हीलिंग, साइकोलॉजी, सेल्फ अवेयरनेस और सोल अवेकनिंग के उन पहलुओं को एक्सप्लोर करते हैं जो अक्सर इंसान की ज़िंदगी में नज़रअंदाज हो जाते हैं। हमारी सीरीज़ द हिडन डिके में हम टॉपिक को सरफेस लेवल पर नहीं डिस्कस करते, बल्कि हम टॉपिक को उसकी गहराई के साथ समझते हैं, कुरान, हदीस, शरीयत और ह्यूमन साइकोलॉजी के एंगल से और स्पिरिचुअलिटी के असरात के साथ। और हम समझेंगे कि एक गुनाह के हिडन फ्लॉज इंसान के कल्ब और रूह और अमाल और उसकी पूरी ज़िंदगी को कैसे मुतासिर करते हैं। और हमारी सीरीज़ द हिडन डिके के एपिसोड नंबर 26 खयानत में पार्ट 2 में हम बात कर रहे हैं। हमने देखा कि कभी इंसान किसी और का ट्रस्ट नहीं तोड़ता, लेकिन अपने ज़मीर को बार बार खामोश करता है, अपनी गलती से इनकार करता रहता है और अपनी रूह की आवाज़ को इग्नोर करता रहता है और अपने रब के साथ अपने रिश्ते को दुनिया की मसरूफियात के नीचे दबा देता है। लेकिन अब इस पूरे टॉपिक का सबसे अहम और सबसे गहरा हिस्सा सामने आता है कि ख़यानत का अल्लाह के सामने क्या हिसाब होगा। क्या इंसान किसी की अमानत में ख़यानत करके सिर्फ ये कह सकता है कि अल्लाह तो माफ़ कर देगा? और क्या हुकूकुल इबाद सिर्फ एक छोटी सी बात होती है? क्या किसी का ट्रस्ट तोड़ना, किसी का हक़ रोकना और किसी की अमानत में ख़यानत करना और फिर सिर्फ अपने दिल में माफ़ी मांग लेना काफ़ी है? यहाँ हमें बहुत गौर से समझना होगा। अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक। इस्लाम हमें अल्लाह के हुकूक भी सिखाता है और बंदों के हुकूक भी। नमाज, रोज़ा, इबादत ये अल्लाह के हुकूक से रिलेटेड हैं, लेकिन अमानत, ट्रस्ट, पैसा, इज़्ज़त, राज और वादे और इंसान का हक़ ये हुकूकुल इबाद से रिलेटेड है। और यहाँ एक और बहुत अहम सवाल समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी बंदे से अल्लाह के हक़ में कोई कमी आ जाए तो बंदा अल्लाह से सिंसियर तौबा कर सकता है। अल्लाह गफूरुर रहीम है, लेकिन अगर हमें किसी बंदे के हक़ मार लिया या किसी और की अमानत में ख़यानत की है, तो किसी का अमल लिया है, तो किसी की इज़्ज़त का नुकसान पहुँचाया, तो सिर्फ अल्लाह से माफ़ी मांगना हर सिचुएशन में काफ़ी नहीं होता, क्योंकि जिस इंसान का हक़ था उसका हक़ भी अपनी जगह हक़ है। अमानत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। अक्सर जब हम अमानत का लफ्ज़ सुनते हैं तो हमें पैसा या चीज़ याद आती है, लेकिन अमानत बहुत बड़ी चीज़ है। आपके पास किसी का सीक्रेट है, ये भी एक अमानत हो सकता है। और किसी ने आप पर ट्रस्ट करके अपने दर्द शेयर कर लिया, ये भी अमानत है। किसी ने आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दी, ये भी अमानत है। किसी ने आपको अपनी इज़्ज़त के साथ अपने करीब आने दिया, ये भी अमानत है। किसी ने आपको अपने वक्त दिया और एनर्जी दी और भरोसा दिया, तो क्या ये सब बिल्कुल बेकीमत है? नहीं। इंसान कभी कभी किसी चीज़ की कीमत तब समझता है जब वो उसके पास नहीं रहती, लेकिन अमानत का मतलब ये है कि जब कोई चीज़ आपके पास हो तो आप उसकी हिफाजत करें, क्योंकि वो किसी और की चीज़ है। और कुरान एक बहुत गहरी हिदायत देता है कि अल्लाह ताला ने
قرآن میں فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو. یہ سورہ نساء میں فرمایا گیا ہے. اور اس آیت میں صرف پیسہ واپس کرنے کی بات نہیں ہے، ایک پرنسپل ہے جو ہر چیز تمہارے پاس کسی اور کی امانت کے طور پر ہے اسے اس کے حقدار تک پہنچاؤ. اگر کسی کا مال ہے تو مال، اگر کسی کا حق ہے تو حق، اگر کسی کا راز ہے تو راز، اگر کسی کا ٹرسٹ ہے تو ٹرسٹ، اگر کسی کی عزت ہے تو عزت. تمہارے پاس امانت ہے تو اس کی حفاظت کرو. خیانت کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ کبھی خیانت کرنے والا خود کو خیانت کرنے والا سمجھتا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے تو بس ایک بات بتائی ہے، میں نے تو صرف تھوڑا سا پیسہ یوز کیا ہے، میں نے تو بس اس کی پرائیویٹ بات شیئر کی ہے اور میں نے تو صرف تھوڑا سا فائدہ دیکھا، یا میں نے تو کسی کا جو ہے کیا بگاڑا ہے، میں نے کچھ بگاڑا تھوڑی ہے. لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنے اعمال کا نقصان کتنا نظر آ رہا ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا وہ چیز آپ کی تھی. اگر وہ چیز آپ کی نہیں تھی، اگر آپ نے اسے اپنے فائدے کے لیے یوز کیا، تو یہاں امانت کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. آخرت میں کیا ہوگا؟ یعنی کہ اب سب سے گہرا سوال ہے آخرت. دنیا میں انسان بہت کچھ چھپا سکتا ہے، لوگوں سے، فیملی سے، سوسائٹی سے، اور کبھی کبھی خود سے بھی، لیکن اللہ سے نہیں. اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی. جو امانت آپ کو دی گئی ہے، جو ٹرسٹ آپ کے پاس رکھا گیا، جو حق آپ نے روکا، جو راز آپ نے کھولا، جو دھوکہ آپ نے دیا، جو سب اللہ کے علم میں ہے، اور ایک دن انسان کو اپنے اعمال کا سامنا کرنا ہوگا. کیا معافی مانگنا کافی ہوگا؟ اگر آپ نے کسی کے ساتھ خیانت کی ہے تو آپ کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہوگا کہ کیا صرف میں اپنے گلٹ کو کم کرنا چاہتا ہوں، یا میں واقعی میں اس حق کو ادا کرنا چاہتا ہوں جو مجھ پر تھا. کیونکہ کبھی ہم معافی مانگتے ہیں لیکن ہم حق واپس نہیں کرتے. کبھی ہم سوری کہتے ہیں لیکن وہی بیہیویئر دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. کبھی ہم کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے، لیکن اندر سے ہم اب بھی اپنے اعمال کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. سنسیئر توبہ صرف آواز نہیں ہوتی، سنسیئر توبہ ڈائریکشن چینج کرتا ہے. حقوق العباد کا محاسبہ. آج اپنے آپ سے خود ایک سوال پوچھ سکتے ہیں کہ کیا کبھی کسی نے کبھی مجھ پر ٹرسٹ کیا اور میں نے اس کا ٹرسٹ کا فائدہ اٹھایا؟ کیا کبھی کسی نے یا مجھے کسی نے کوئی امانت دی اور میں نے اس کی حفاظت نہیں کی؟ کیا کبھی کسی نے مجھے اپنا راز بتایا اور میں نے وہ کسی اور کو بتا دیا؟ کیا کبھی کسی نے مجھے اپنا وقت دیا اور میں نے اس کی قدر نہیں کی؟ کیا کبھی کسی نے مجھ پر یقین کیا اور میں نے اس یقین کو اپنے فائدے کے لیے یوز کر لیا؟ کیا کبھی کسی کے حق میرے پاس تھا جو مجھے واپس کرنا چاہیے تھا؟ اور اب سب سے گہرا سوال کہ اگر اللہ مجھے آج میرے پاس اور یا میرے ہر ٹرسٹ کا حساب دیکھے تو کیا میں اپنے اعمال کو دیکھ پاؤں گا؟ تو خیانت اور ضمیر. کبھی انسان دنیا میں اپنے اعمال سے بچ جاتا ہے لیکن اپنے ضمیر سے نہیں. آپ ان لوگوں کو سمجھا سکتے ہو کہ میں نے غلط نہیں کیا، لیکن آپ کے اندر کبھی کبھی آپ سے سچ جاننا ہوتا ہے، یا آپ اپنے اندر کا سچ جان سکتے ہیں. اور جب انسان اپنے ضمیر کی آواز کو بار بار دبا دیتا ہے تو ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ اسے خود کے اندر کوئی آواز سنائی ہی نہ دے. اور اسی لیے توبہ ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کی سچائی کو دوبارہ زندہ کرتا ہے. اللہ کے ساتھ وفاداری. اور اب سب سے بڑی امانت ایمان. اللہ نے ہمیں زندگی دی، سانس دی، عقل دی، وقت دیا، دل دیا اور ہدایت کا راستہ دکھایا. اور صرف یہ سوال یہ ہے کہ ہم ان امانتوں کا کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی صرف دنیا کے لیے ختم کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہم اپنی عقل کو صرف دنیا کے فائدے کے لیے یوز کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے وقت کو جو ہے ڈسٹریکشن میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہم اپنے دل کو ایسی چیزوں سے باہر جو ہے کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے رب سے دور کر رہی ہوتی ہے؟
اور کبھی ہم انسان اپنے رب سے بھی خیانت نہیں، لیکن ہم اپنے رب کی دی ہوئی امانتوں کے ساتھ بے پرواہی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی محاسبے کا مقام ہے، خیانت کا اصل علاج۔ اب اگر ہم دیکھیں اس پورے ٹاپک کا ایک پریکٹیکل سچویشن نکالیں یا سولیوشن نکالیں، تو خیانت سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے اندر کچھ چیزوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ پھر چیز اللہ کے جو ہے دیکھیں کہ اللہ کے خوف سے، تو جب انسان کو یقین ہو جائے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن جب انسان اور اس کے دل میں یہ یقین زندہ ہو جائے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو انسان اکیلے میں بھی اپنے آپ کو روک سکتا ہے۔ دوسری چیز کو دیکھیں تو ضمیر، اپنے اندر کی آواز کو مت مارو، اسے بار بار خاموش مت کرو، اور اگر آپ کو پتا ہے کہ کوئی عمل غلط ہے تو اسے نارمل بنانے کی کوشش مت کرو۔ تیسری چیز ہے محاسبہ، ہر رات اپنے آپ سے پوچھیے کہ آج میں نے کس کا حقوق ادا کیا، آج میں نے کس کا حق روکا، آج میں نے کس کا ٹرسٹ کی حفاظت نہیں کی، آج میں نے میری زبان نے کسی کی امانت کو توڑا یا بچایا۔ یہ چھوٹا سوال آپ کے اندر بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ چوتھی چیز ہے اللہ سے سچائی، اللہ سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش مت کیجیے۔ آپ اپنے رب کے سامنے اپنے درد کو بھی رکھ سکتے ہیں، اور اپنی غلطی کو بھی، اپنی کمزوری کو بھی، اور اپنے گلٹ کو بھی، اور اپنی خیانت کو بھی، کیونکہ توبہ کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب انسان اپنے اعمال کو سچائی کے ساتھ دیکھے اور اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ آج ہم نے خیانت کو، اس پورے سفر کو ایک گہرے مقام تک سمجھا، اور ہم نے دیکھا کہ خیانت صرف کسی کا ٹرسٹ توڑنا نہیں ہے، یہ کبھی کسی کا حق روکنا، کبھی کسی امانت کا فائدہ اٹھانا، اور کبھی کسی کے راز کو توڑنا، اور کبھی کسی کو نقصان پہنچانا ہے، کبھی اپنے ضمیر کو بار بار خاموش کرنا۔ لیکن اب اس ایپیسوڈ کا آخری حصوں میں ہم اپنے آپ سے ایک اور بہت سچا سوال پوچھنا ہے کہ کیا ہمیں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ کسی نے میرے ساتھ خیانت کی، یا میں یہ بھی دیکھنے کے لیے تیار ہوں کہ کہیں میں نے بھی کسی کے ساتھ وہی تو نہیں کیا جو میں اپنے لیے برداشت نہیں کر سکتا۔ کیونکہ محاسبہ صرف دوسروں کی غلطیاں دیکھنا نہیں ہے، محاسبہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سچائی سے دیکھنا ہے۔ اور اسی محاسبے اور توبہ کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم اس ایپیسوڈ کے آخری حصوں میں آ گئے ہیں۔ لیکن خیانت کا ٹاپک ایک ایسا ٹاپک نہیں ہے جو صرف سن کر ہم کہہ دیں کہ ہاں یہ بات کسی اور کے لیے ہے، کیونکہ خیانت کا سب سے خطرناک پہلو یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی خیانت کو پہچان لیں، اور سب سے خطرناک پہلو ہے کہ ہم اپنے اندر کی خیانت کو پہچان ہی نہ پائیں۔ ہم نے اس ایپیسوڈ میں دیکھا کہ خیانت صرف پیسے چرا لینا نہیں ہے، کسی کا راز کھولنا نہیں ہے، کسی کا ٹرسٹ توڑنا نہیں ہے۔ خیانت کبھی ایک وعدے کو توڑنا ہے، اور کبھی کسی کی امانت کا فائدہ اٹھانا ہے، کبھی کسی بھروسے کا اور اپنے فائدے کے لیے یوز کرنا، کسی کے درد کو اسی کے خلاف ویپن بنانا، اور کسی کی کمزوری کو جان کر اسے کنٹرول کرنا، اور کبھی خیانت اپنے ہی ضمیر کے ساتھ۔ سو آج کا محاسبہ، آج تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ سے بالکل سچائی کے ساتھ ایک سوال پوچھئے کہ کیا کبھی کسی نے آپ پر پورا ٹرسٹ کیا اور آپ نے اس ٹرسٹ کا فائدہ اٹھایا؟ کیا کسی نے آپ کو اپنا راز بتایا اور آپ نے وہ کسی اور کو بتا دیا؟ کیا کسی نے آپ کو اپنے درد بتایا اور آپ نے بعد میں اسی درد کو اس کے خلاف یوز کیا؟ کیا کسی نے آپ کو اپنی کمزوری بتائی اور آپ نے اسی کمزوری کو اپنی پاور بنا لیا؟ کیا کسی نے آپ کو کوئی امانت دی اور آپ نے سوچا کہ کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ اور کیا کسی کو حق آپ کے پاس، اگر کسی کا حق ہے تو کیا آپ نے اس کو واپس کرنے کو ڈیلے کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے کسی کا ساتھ ایسی خیانت کی جس کے بعد آپ نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دے دی کہ اس نے بھی میرے ساتھ غلط کیا تھا؟ اور سب سے گہرا سوال کہ کیا ہم اپنی غلطی کو غلطی
کہنے کی ہمت رکھتے ہیں، کیونکہ محاسبہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو ہر وقت برا سمجھتے رہیں۔ محاسبہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولیں۔ اگر غلطی ہوئی ہے تو غلطی کو غلطی کہیں۔ اگر کسی نے اور کسی کا حق ہے تو حق کو حق سمجھیں۔ اگر کسی سے معافی مانگنی ہے تو آپ نے ایگو کو بیچ میں نہ لائیں، اور اگر کسی کا ٹرسٹ توڑ دیا تو یہ سمجھیں کہ ایک سوری ہر بار ٹوٹے ہوئے ٹرسٹ کو واپس نہیں لا سکتا۔ آپ کو اپنے ایکشن سے اپنی سچائی ثابت کرنی ہوتی ہے کہیں کہیں۔ امانت داری کیا ہے؟ امانت داری صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا پیسہ اسے واپس کر دیں۔ امانت داری ہے کیریکٹر۔ امانت داری یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو اپنی پرائیویٹ بات بتا دے تو آپ اس کو اپنے انٹرٹینمنٹ نہ بنائیں، اور جب کوئی آپ کے سامنے اپنے درد کو رکھ رہا ہے تو آپ اس کی کمزوری کو نہ سمجھیں کہ یہ اس کی کمزوری ہے اور اس کی کمزوری کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ جب کوئی آپ پر ٹرسٹ کرے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ اب یہ میرے کنٹرول میں آ چکا ہے کیونکہ اس کی کمزوری میرے ہاتھ میں آ گئی، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ آپ نے یا اللہ نے اس ٹرسٹ کو میرے پاس امانت کے طور پر رکھا ہے۔ وہ اس انسان کا ٹرسٹ نہیں، یہ سوچے کہ اللہ نے دیا ہے آپ کو۔ یہ سوچ انسان کے رویے کو بدل دیتی ہے۔ کسی نے آپ کو اپنا راز دیا تو وہ آپ کی پراپرٹی نہیں بن گیا۔ کسی نے آپ کو اپنا درد بتایا تو وہ آپ کی گوسپ نہیں بن گئی۔ کسی نے آپ کو اپنی محبت دی تو وہ آپ کی ایگو کو فیڈ کرنے کا ذریعہ نہیں بن گیا۔ کسی نے آپ کو اپنا بھروسہ دیا تو وہ آپ کو اس کی زندگی پر حاکم نہیں بنا دیتا۔ ٹرسٹ پاور نہیں ہوتا، ٹرسٹ ایک ذمہ داری ہے۔ اور اگر کسی نے ہمارے ساتھ خیانت کی ہو تو آج ان لوگوں کے لیے بھی ایک بات، اگر کسی نے آپ کا ٹرسٹ توڑا ہے اور آپ کا درد حقیقی ہے تو آپ کو اپنے درد کو جھٹلانا ضروری نہیں ہے۔ آپ کو یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ مجھے فرق ہی نہیں پڑتا۔ اگر فرق پڑتا ہے تو فرق پڑتا ہے۔ اگر دل ٹوٹتا ہے تو دل ٹوٹتا ہے۔ اگر آپ کو دھوکہ ملتا ہے تو آپ کو ہیلنگ کا وقت ملنا چاہیے اور ہیلنگ کو آپ کو ٹائم دینا چاہیے، لیکن اپنے دل کو ہمیشہ کے لیے نفرت کا گھر مت بنانے دینا چاہیے آپ کو، کیونکہ کسی ایک انسان کی خیانت آپ کے یا آپ کو ہر انسان سے نفرت کرنا نہ سکھا دے۔ کسی ایک انسان کی بے وفائی آپ کو خود اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ کر دے۔ آپ کا ٹرسٹ کسی انسان نے توڑا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا رب آپ کو آپ بھی جان رہا ہوتا ہے۔ آپ کو درد وہی جانتا ہے جو آپ نے آنسو وہ جانتا ہے۔ آپ کی وہ باتیں جو آپ نے کسی کو نہیں بتائی وہ جانتا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان جب دنیا کے بھروسے سے ٹوٹ کر اللہ کے بھروسے کی طرف آتا ہے تو اسے ایک ایسا سہارا مل جاتا ہے جو انسان کی بے وفاداری پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ خیانت سے بچنے کے لیے ایک چھوٹی سی زندگی کی یاد، جب آپ کے پاس کوئی اور ٹرسٹ آئے تو اسے اپنا حق مت سمجھیے۔ جب آپ کے پاس کوئی کسی کا راز آ جائے تو اسے آپ اپنی بات چیت کا ٹاپک مت بنائیے۔ کسی کی کمزوری آپ کو معلوم ہو تو اپنی پاور مت بناؤ اس کو۔ جب کوئی آپ کے ساتھ وفاداری کرے تو اسے نارمل سمجھ کر اس کی قدر مت بھولو، کیونکہ کبھی کبھی انسان وفاداری کی قدر تب سمجھتا ہے جب وہ خیانت اسے اس چیز سے محروم کر دیتی ہے۔ اور اگر آپ نے خود کسی کے ساتھ خیانت کی ہے تو آج اپنے رب سے سچ بولیے اور اپنے دل میں یہ کہنا شروع کر دیجیے، یا اللہ مجھے اپنی غلطی دکھا دے، یا اللہ مجھے اپنے نفس کے بہانے پہچاننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مجھے وہ حق ادا کرنے کی حکمت عطا فرما جو مجھ پر ہے، یا اللہ مجھے ایسا انسان بنا جس کے پاس کسی کا ٹرسٹ محفوظ رہے۔ کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم
یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کسی نے خیانت کر دی، مگر کئی بار ہم بھی کسی کے ساتھ خیانت کر رہے ہوتے ہیں، یہ انسان نہیں دیکھتا۔ انسان یہ بڑی آسانی سے کئی بار مان لیتا ہے کہ میرے ساتھ دھوکا ہو گیا، لیکن وہ بھی کسی کے ساتھ دھوکا کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ کئی بار آپ کسی کی ایڈوائس لے رہے ہوتے ہو، آپ کئی بار کسی کی شرافت کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہو، اور کئی بار انسان آپ کو پریشان سمجھ کر ایڈوائس کر رہا ہوتا ہے، رات بھر، رات کے 2 بجے تک آپ کا کال پک کر رہا ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ کہیں آپ پریشان ہو رہے ہو، اور کہیں آپ کو اگر سولیوشن نہیں مل رہا ہو تو سامنے والا کوشش کرتا ہے کہ آپ کی مدد کر سکے، مگر آپ اس کی جو مدد کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو، اس کا وقت لیتے ہو، اس سے ایڈوائز لیتے ہو، اور جب آپ کو سب معاملات پتہ چل جاتا ہے، سارے پروسیجر پتہ چل جاتے ہیں، تب آپ جو ہے، کیونکہ آپ کا تو مطلب نکل گیا، تب آپ بعد میں کہتے ہو کہ جی مجھے آپ سے کام نہیں کروانا، میں نے تو کہیں اور بات کر لی ہے۔ تو آپ صرف ایک پہلو دیکھ رہے ہو یہاں پر کہ جی آپ نے ہمارا پیسہ مار لیا، یا سامنے والے نے آپ کا پیسہ مار لیا، یا آپ سے کچھ رقم لے لی، لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ نے پہلے ہی میسج پر کسی انسان کے کردار کو گالی دے دی، کسی انسان کے کردار کو جج کر لیا، اور کسی انسان کے ایمان کو ابیوز کر دیا، کسی کے ایمان کو چیلنج کر دیا۔ اب جو بے عزتی آپ نے سامنے والے کی ہے، اگر وہ انسان آپ کو وہ رقم واپس بھی کر دے تو کیا اس کی جو عزت آپ نے اتاری ہے، اور جو آپ نے اس کی بے عزتی پورے بھرے مجمع میں کی ہے، وہ ختم ہو جائے گی، وہ چیز واپس ہو جائے گی؟ جس لوگوں کے سامنے آپ نے اس کی توہین کی ہے، کیا وہ اس جگہ پر واپس عزت دار بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ سامنے والے کو یہ کئی مرتبہ ایسا سمجھ رہے ہوتے کہ سامنے والے نے آپ کے ساتھ خیانت کر دی، مگر آپ کے ساتھ سچ میں کوئی خیانت نہیں ہوئی، الٹا آپ نے کسی کے ساتھ خیانت کر دی، آپ نے کسی کا وقت لیا، اور آپ نے کسی سے بھر بھر کر ایڈوائز لی، اور آپ نے کسی سے پروسیجر کو سمجھا جس مشکل میں آپ پھنسے ہوئے ہو، اور سامنے والے نے انسانیت کے ناطے آپ کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور اس سے پوری سمجھ حاصل کرنے کے بعد اپنا راستہ بدل لیا، اور یہ بتا کے کہ میں نے تو اپنا بندوبست کہیں اور کر لیا، اب میں اپنا کام جو ہے وہ کسی اور سے کراؤں گا، اور میرا پیسہ واپس کر دیجیے۔ تو جو وقت آپ نے لیا، جو 15 دن، 20 دن، 1 ہفتہ، یا جب آپ نے کسی کا آرام بھی نہیں دیکھا کہ کوئی انسان کہیں ہوگا، کہیں بزی ہوگا، کہیں کسی مرحلے میں ہوگا، یا آپ نے کسی کا کھانے کا ٹائم نہیں دیکھا، کسی کی زندگی کا ٹائم نہیں دیکھا، کسی کی پرائیویٹ لائف کو نہیں دیکھا، آپ نے رات کے 2 بجے تک اس سے ایڈوائز لی، یا آپ نے رات کے 2 بجے بھی فون کھڑکا دیا، کیونکہ آپ نے اس وقت جب آپ کو ایڈوائز لینی تھی تب آپ نے ایموشنل رشتے کنڈکٹ کر لیے اس انسان سے، کہ آپ میری بہن ہو، آپ میرا بھائی ہو، آپ میرے یہ لگتے ہو، آپ میرا وہ لگتے ہو، لیکن جب آپ کا کام اس سے پورا ہو گیا تب آپ نے اپنا راستہ بدل لیا، اور ساتھ میں اس کو گالی بھی دے دی، اس کی توہین بھی کری، اس کی بے عزتی بھی کری، اور اس کے ایمان کو چیلنج بھی کر گئے، اور پھر آپ کہہ رہے ہو کہ جی مجھے آپ سے کام نہیں کروانا، تو مت کروائیے، لیکن آپ جو ہے جو ایڈوائزز آپ اس سے لے رہے ہو، کیا وہ جو ہے وہ ایڈوائز، وہ پروسیجر بتانے کے لیے وہ اتنا بھی جو ہے حق نہیں رکھتا کہ وہ اس جو وقت آپ نے اس کا یوز کیا وہ اس کے لیے کچھ ادائیگی کرے، یا آپ کے اوپر کچھ فرض نہیں بنتا، لیکن الٹا آپ اسے کہہ رہے ہو کہ وہ انسان 2 ٹکے کا ہو گیا؟ تو یہ کتنی جو ہے سنگین بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو مظلوم بتا رہے ہو اور دوسرے کو آپ نے ولن بتا دیا، تو یہ بہت غلط بات ہے، اور آپ صرف ایک پہلو دیکھ رہے ہو، اور دوسرے کا آپ نے کیا کیا چیزیں، دوسرے کو آپ نے ایموشنل ٹارچر کیا، دوسرے کا آپ نے وقت بھی لیا، دوسرے کے ساتھ میں آپ نے یوز کیا پوری طریقے سے، اور جب یوز کر لیا آپ نے اپنا راستہ بدل لیا، اور پھر آپ اپنے آپ کو وکٹم بتا رہے ہو اور دوسرے والے کو، انسان کو آپ ولن بتا رہے ہو۔ تو یہ جو ہے نا، یہ بھی ایک پہلو ہے، کیونکہ ایسا ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ میں ظلم ہو گیا تو صرف آپ نے سوچ لیا کہ ظلم ہو گیا، لیکن وہ آپ کی نظر میں ظلم ہوا ہے، کیا آپ نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا؟ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ تو دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں امانت داری عطا فرما، یا اللہ ہمیں کسی کا ٹرسٹ
اور کسی کے ٹرسٹ کا ناجائز فائدہ اٹھانے سے بچا۔ یا اللہ اگر ہمیں کسی کا ساتھ خیانت کی ہے تو ہمیں اپنی غلطی کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سنسیئر توبہ کی توفیق دیں، ہمیں حق ادا کرنے کی حکمت دے، اور جہاں ہمیں کسی کا دل توڑا ہے وہاں اصلاح کا راستہ کھول دے۔ یا اللہ ہماری زبان کو امانت بنا دے اور ہمارے ہاتھ کو امانت بنا دے، ہمارے علم کو امانت بنا دے اور ہمارے وقت کو امانت بنا دے، ہمارے رشتوں کو امانت بنا دے، اور جو چیز تو نے ہمارے پاس رکھی ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنے والا بنا۔ یا اللہ اگر کسی نے ہماری ساتھ خیانت کی ہے تو ہمارے ٹوٹے ہوئے دل کو شفا دے، ہمارے اندر نفرت کو گھر بننے سے بچا، اور ہمیں معاف کرنے کی سمجھ عطا فرما، لیکن ساتھ ہی حکمت بھی عطا فرما۔ ہمیں ایسی باؤنڈریز رکھنے کی توفیق عطا فرما جو ظلم سے بچائے اور ہمارے دل کو نفرت سے بچا۔ یا اللہ ہمیں اپنے آپ سے بھی سچا بنا اور ہمیں اپنے ضمیر کی خیانت کرنے سے بچا، ہمیں اپنی روح کی آواز سننے کی توفیق دے، اور جب ہم تجھ سے دور ہونے لگیں تو ہمیں واپس اپنی طرف بلا لے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل عطا فرما جن کے پاس لوگ اپنا ٹرسٹ کو رکھ سکیں یا رکھ کر محفوظ محسوس کر سکیں، جن کے پاس کسی کا راز آئے تو وہ محفوظ رہے، جن کے پاس کسی کا درد آئے تو وہ درد گوسپ نہ بنے، جن کے پاس کسی کا حق آئے تو وہ حق ادا کیا جائے، اور جن کے دل میں تیرا خوف اور تیری محبت زندہ رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ خیانت کبھی ایک پل میں ہوتی ہے لیکن اس کا اثر کبھی سالوں تک رہتا ہے، اسی لیے جب آپ کے پاس کسی کی ٹرسٹ آئے تو یاد رکھیے کہ آپ کو صرف ایک انسان نے ٹرسٹ نہیں کیا، ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو ایک امانت آپ کے ہاتھ میں دی ہو، اور جب آپ کسی کے ساتھ وفاداری کرتے ہو تو ہو سکتا ہے آپ صرف انسان کو نہیں بچا رہے، ہو سکتا ہے آپ اپنے اندر کے ایک بہت خوبصورت انسان کو بچا رہے ہوں، اور جب آپ خیانت سے بچ جاتے ہوں تو آپ صرف کسی اور کا ٹرسٹ نہیں بچاتے، آپ اپنے رب کے سامنے اپنے کیریکٹر کو بچاتے ہو، کیونکہ دنیا میں ایک بہت سے لوگ آپ کی بات سن سکتے ہیں، لیکن امانت داری یہ ہے کہ جب کسی کا ٹرسٹ آپ کے پاس ہو تو اس کے بغیر موجودگی کے بھی آپ اس کی حفاظت کریں، اور شاید وفاداری کا سب سے سچا امتحان بھی یہی ہے کہ جس شخص نے آپ کے خلاف اپنی بات کا پتہ ہی نہیں تو آپ اس کی پیٹھ پیچھے بھی اس کے حق میں کھڑے رہیں، اور اللہ ہمیں خیانت سے بچائے، امانت داری عطا فرمائے، اور ہمیں ایسا دل دے جس میں کسی کا ٹرسٹ کبھی محفوظ رہنے سے وہ ڈرے نہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سلام۔